बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 3 दिसंबर का आगाज़ हो गया है, बुध के दिन का। नोटिफिकेशन का मामला है इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है उस पर बात करेंगे। देखें, मैंने अपनी वीडियो के नीचे चंद कमेंट्स पढ़े और उसमें मुझे कुछ देखने वालों ने कहा कि मैं क्यों कुछ सहाफ़ियों के जो व्लॉग्स हैं उनके पॉइंट्स शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये वो सहाफ़ी हैं जो इस हुकूमत और इस सिस्टम के बहुत क्लोज़ हैं, जिनकी रसाई इस सिस्टम के अंदर तक है, जिनकी रसाई शरीफ ख़ानदान के घर तक है। उनकी जानिब से जो ख़बरें दी जा रही हैं वो इस निज़ाम के लिए बहुत परेशान कुन है और उन ख़बरों से अंदाज़ा होता है। और देखिए, ये एक फैक्ट है कि जिस तरह से मैं ये मिसाल देता हूँ कि अब ज़ाहिर है हमारी जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों तक रसाई है, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो पब्लिकली नहीं डिस्कस कर रहे होते या नहीं बता पा रहे होते, लेकिन हमसे वो बात शेयर कर देते हैं कि यार ये मामला है, लेकिन हम भी ज़ाहिर है उन चीज़ों को फिर पब्लिकली नहीं डिस्कस करते, जिसके बारे में कह दिया जाता है कि ऑफ द रिकॉर्ड है, इसको आपने डिस्कस नहीं करना। लेकिन जब वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बात पता चल जाती है तो उसकी बुनियाद पर आपका एनालिसिस काफ़ी बेहतर हो जाता है उन चीज़ों से मुतल्लिक। तो इसलिए इस वक्त जो कुछ सहाफ़ी हैं वो जो ख़बरें दे रहे हैं वो बहुत इस निज़ाम के लिए परेशान कुन है और उनसे अंदाज़ा होता है कि हालात बहुत ही ज़्यादा अंदरूनी तौर पर कशीदा हो चुके हैं। आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि नोटिफिकेशन, जब उन्होंने व्लॉग किया तो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि हमाद हसन साहब ने भी कहा है कि नवाज शरीफ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। उन्होंने कहा दरार तो पड़ चुकी है, लेकिन ये दरार कितनी मजबूत है ये देखना होगा, और देखना होगा कि जो दरार है पड़ी है इसमें इसको सीमेंट लगा के शहबाज शरीफ ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि 27वीं तरमीम से पहले कुछ आला शख्सियात, कुछ ताकतवर शख्सियात की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है और उसमें अहम चीज़ें तय हुई हैं। ये बहुत बड़ा दावा कर रही हैं आसमा शराजी साहिबा कि 27वीं आईनी तरमीम से पहले कुछ अहम शख्सियात की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है जिसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं। अब वो चीज़ें क्या हैं, नवाज शरीफ क्या चाहते थे, और अगर वो चीज़ें तय हो गई थी तो फिर नवाज शरीफ ने क्यों अभी तक नवाज शरीफ नोटिफिकेशन नहीं होने दे रहे। अच्छा, उसके बाद आसमा शराजी साहब कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया था तो उस वक्त इंटरनेशनल प्रेशर भी था और वो भी नवाज शरीफ ने बर्दाश्त किया। फ़ौज के अंदर एक खिचड़ी पक रही थी, उसको भी नवाज शरीफ ने एक प्रेशर लिया। इमरान खान भी दबाव डाल रहे थे कि इनको ना बनाया जाए, और कुछ और भी शख्सियात थी जो इस चीज़ के ख़िलाफ़ थी, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने तमाम दबाव लेते हुए जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ लगाया। फिर अब आसमा शराजी साहिबा कहती हैं कि नवाज शरीफ ये समझते हैं कि सियासी स्पेस बहुत कम रह गई है, और आसमा शराजी साहिबा ये भी कहती हैं कि उनके ज़राए बताते हैं कि नवाज शरीफ अब इमरान खान का मामला सियासी तरीके से डील करना चाहते हैं, और नवाज शरीफ ये समझते हैं कि इमरान खान पॉपुलर हो रहे हैं और हर वक्त इमरान खान से डिस्कस हो रहे हैं, और इमरान खान जो डिस्कस हो रहे हैं हर वक्त, उसकी वजह से पंजाब में अगर मरीम नवाज़ कोई चीज़ कर भी रही हैं तो वो हाईलाइट नहीं हो रही। फिर वो कहती हैं कि जरदारी भी समझते हैं कि इमरान खान जेल में रहे तो वो और पॉपुलर हो जाएंगे। तो ये है आसमा शराजी साहिबा का एनालिसिस। अब आ जाएं अबसार आलम साहब। अबसार आलम साहब ने, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खबर जो ब्रेक की है वो क्रेडिट देना चाहिए, वो अबसार आलम साहब ने ब्रेक किया है कि ये नोटिफिकेशन के मामले पर असल में इख्तलाफ है क्या। तो अबसार आलम साहब पहले तो उन्होंने कहा कि मुल्क तजर्बागाह बन चुका है, और फिर उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर दी है। उन्होंने कहा कि सिविल मिलिट्री इख्तलाफ इस वक्त तक मौजूद है। जब वो ये व्लॉग कर रहे थे अब से चंद घंटे पहले, उन्होंने कहा कि देखें अब 5 फोर्सेज आ जाएंगी CDF के नीचे। वो 5 फोर्सेज कौन सी हैं? एक ज़ाहिर है हमारी बरी फ़ौज, बहरी फ़ौज, हमारी एयरफोर्स, फिर इसी तरह से एक जो स्ट्रेटजिक कमांड बनाई जा रही है, एक रॉकेट के हवाले से एक फ़ोर्स है। तो उन्होंने कहा कि ये जो टोटल ये 5 फोर्सेज हैं और जो CDF के नीचे होंगी, जिनमें से 4 के जो सरबराह होंगे वो 4 स्टार होंगे। तो अबसार आलम साहब ये कहते हैं कि इस वक्त इख्तलाफ ये है कि हुकूमत ये चाहती है कि ये जो एक तरमीम में लिखा गया है ना कि जो आर्मी चीफ होगा वही CDF होगा, यानी जो इन सारी फोर्सेस हैं, एयर फोर्स है, नेवी है, रॉकेट के हवाले से जो फोर्स है, और जो स्ट्रेटजिक कमांड है जो हमारे न्यूक्लियर एसिड्स के हवाले से है, या हमारी बड़ी फौज है, इनका सरबराह मुस्तकिल तौर पर जो भी आइंदा आएगा वो वही होगा, जो बड़ी फौज का आर्मी चीफ होगा वही CDF होगा। तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत ये कहती है कि ये नहीं होना चाहिए, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म के पास ये इख्तियार होना चाहिए कि अगर वो नेवी के सरबराह को CDF बनाना चाहता है तो उसको बना दे, अगर वो एयरफोर्स के सरबराह को बनाना चाहता है तो उसको बना दे। ये इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म के पास होना चाहिए कि वो जिस मर्जी फोर्स के सरबराह को CDF बना दे,
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو آرمی چیف بنے گا وہی CDF ہو، صرف اس کو بڑی فوج تک محدود نہیں کرنا چاہیے۔ اس پہ ایک ٹویٹ کیا ہے ممتاز بھٹی صاحب نے، وہ ٹویٹ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ابصار عالم صاحب کے ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا ہے، وہ آپ خود جا کے پڑھ لیں تو بہتر ہے کہ اس پہ جو ڈیفینس کو کور کرنے والے ایک بہت ہی زبردست جو صحافی ہیں ممتاز بھٹی صاحب، وہ اس پہ کیا اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو اب اس پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا حکومت کو پہلے نہیں پتا تھا؟ اب اس پہ جو حکومت کے قریبی صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس تو یہ ڈرافٹ تھا ہی نہیں، ایک اینڈ ٹائم کے اوپر جب اس کو پاس ہونا تھا تو اسی وقت ڈرافٹ جو ہے وہ ہمیں دیا گیا اور کہا گیا کہ بس جا کے اور یہ ڈرافٹ پڑھ دیں۔ اور وہ حکومت کے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جب کابینہ سے بھی اس کی منظوری دی گئی 27 آئین ترمیم کی تو ڈرافٹ موجود نہیں تھا، یہ چیز بالکل نہیں پتہ تھی کہ کیا لکھی ہوئی ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اناؤنس ہوا، جب وہ ترمیم پڑھی جا رہی تھی اور اٹھک بیٹھک جاری تھی، تو کہتے ہیں کہ اس وقت بھی سمجھ نہیں آئی۔ جب اس کے بعد جب یہ ادھر سے پاس ہو گئی تو وہ کہتے ہیں جب پاس ہو گئی اور تو پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہم کیا کر بیٹھے ہیں، تو اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ 28ویں آئینی ترمیم ہو اور اس میں اس چیز کو چینج کیا جائے۔ اس کے بعد ابصار عالم صاحب کہتے ہیں کہ بہت سنجیدہ بحران اس وقت پیدا ہو چکا ہے، اور اگر دو میں سے ایک سائڈ، سول اور ملٹری میں سے ایک سائڈ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹے تو یہ سسٹم نہیں چلے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ شاید مجھے یہ جو میں سچ بول رہا ہوں اس سچ کی قیمت بھی ادا کرنا پڑے۔ ہوا یہ کہ ابصار عالم صاحب نے جب یہ کیا تو یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پہ انہوں نے کیا کہا، جو عطا طارق صاحب ہیں، اور پھر ابصار عالم صاحب نے کیا کہا، کیونکہ ایک اکاؤنٹ ہے جس نے لکھا کہ ان دنوں ابصار عالم کی چڑیا یا کبوتر درست خبریں نہیں لا رہا، اس پہ عطا طارق صاحب نے کوٹ ٹویٹ کیا اور کہتے ہیں کہ ابصار عالم بالکل بے بنیاد اور من گھڑت خبر دے رہے ہیں۔ وزیراعظم سے کسی بھی چیز کو منسوب کرنے سے پہلے اس کی تصدیق کرنے کی زحمت کر لیتے، اتنے سینئر صحافی کو اس طرح کی افواہیں پھیلانا زیب نہیں دیتا۔ اس پہ ابصار عالم صاحب ڈٹ گئے ہیں اپنی خبر پر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش آپ نے ولاگ سنا ہوتا تو پتہ چلتا کہ وزیراعظم کا نہیں، وزیراعظم کے اختیارات کا ذکر ہے۔ میری ساکھ پر انگلی اٹھا کر اس طرح ٹویٹ کرنا آپ کو بھی زیب نہیں دیتا، آپ کو بھی یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے مجھ سے بات کر لینی چاہیے تھی۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ صورتحال ہے۔ اب آ جائیں سہیل بڑائچ صاحب، اور اس کے بعد اختتام میں بھی کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت میں نواز شریف اور زرداری نوٹیفیکیشن میں رکاوٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج کا 1970 سے ایک ڈھانچہ چلا آ رہا ہے، اس میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں تو وہ ظاہر ہے وقت لگتا ہے چیزوں میں، تو اس لیے ڈیلے ہو رہا ہے نوٹیفیکیشن۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی سیاسی جماعتوں کی اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے اور کہ وہ اس میں رکاوٹ بنے، اور نہ ہی وہ افورڈ کر سکتی ہیں رکاوٹ ڈالنا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف تو 2 دن کے راجہ ہیں، جب وہ نوٹیفیکیشن کر دیں گے تو پھر وہی، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شہباز شریف پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ جو 27ویں آئینی ترمیم ہے اس سے عملی فائدہ نہیں ہوا، یہ گناہ بے لذت تھا جس سے اس نظام کا تاثر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ خراب ہوا ہے۔ اب آ جائیں رانا ثناء اللہ صاحب، اس حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں وہ، اور پھر میں یہ جو بات ہے عاصمہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پیادے مارے جائیں گے یا شاہ کو مات ہوگی، وہ کیا کہہ رہی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا اپنی بہن ڈاکٹر عظمیٰ سے ملاقات کے دوران سیاسی بات کرنا اور چند شخصیات کا نام لینا اور ان کی بہن کا باہر آ کر اس کو بیان کرنا جیل رولز کے خلاف ہے۔ اب فیصلہ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے کرنا ہے کہ آئندہ ملاقات کرانی ہے نہیں کرانی۔ پھر وہ گورنر راج کے حوالے سے گورنر راج کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا ہے فیصل وارڈا نے۔ وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں جب گورنر راج لگے گا تو دبا کے آپریشن ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جس پہ پہلے ہی بڑا اضطراب ہے کے پی کے اندر، لیکن اب فیصل وارڈا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب گورنر راج لگے گا تو کے پی میں بہت بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ آپریشن ہوگا، اور میرا خیال ہے انہوں نے جو بیان دیا اس سے تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا، کیونکہ وہاں کے قبائلی علاقوں کے لوگ خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ آپریشن رکے، اور اگر اس بات کو فیصل وارڈا بنیاد بنا کر کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگنے جا رہا ہے تو اس سے تو بہت زیادہ کے پی کے اندر حالات وفاقی حکومت کے لیے خراب ہوں گے کہ آپ آپریشن کے لیے گورنر راج لگا رہے ہیں، اور اس سے سہیل آفریدی کی پاپولیرٹی مزید بڑھ جائے گی کہ ان کو اس لیے گورنر راج لگایا گیا اور اختیارات ان کے ختم کیے گئے کہ وہ آپریشن کے خلاف تھے، اور حکومت بڑے پیمانے پہ آپریشن کر رہی ہے، تو اس سے ظاہر ہے وفاق کے لیے کافی مشکلات ہوں گی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر ایک صوبائی حکومت ریاست کے خلاف کھڑی ہو جاتی ہے تو اس وقت اگر گورنر راج نہیں لگنا تو کب لگنا ہے؟ سہیل آفریدی جو کر رہے ہیں وہ ریاست کی پالیسی کے خلاف ہے۔ گورنر راج والی نوبت آنے میں ابھی کچھ گنجائش باقی ہے۔ سہیل آفریدی کو اڈیالہ سے پیغام آیا کہ آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کیا کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی ایسی نیت رکھتے ہیں جو ریاست کے خلاف ہے۔ اگر سہیل آفریدی
افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے رکاوٹ بنتے ہیں یا دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ایسا کردار ادا کرتے ہیں جس سے ملک دہشت گردی کا شکار ہو اور ہمارے جوانوں کی جانیں جائیں، تو ایسے میں گورنر راج کے علاوہ کیا آپشن بچتا ہے؟ سہیل آفریدی کا عمل اور رویہ طے کرے گا کہ کے پی میں گورنر راج لگانا ہے یا نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کل سے تعاون شروع کر دیں۔ ابھی تک ان کی طرف سے مکس سگنلز آ رہے ہیں، کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ پھر رانا سنولا نے یہ بھی کہا ہے کہ جو سہیل آفریدی پر منشیات فروشی کے الزامات لگائے گئے وفاق کی جانب سے وہ ایک سیاسی بیان ہے۔ آخر میں آ جائیں اس بات پر کہ جو میں نے ذکر کیا تھا، اسما چرچ صاحبہ نے ایک کالم بھی لکھا، کیونکہ ظاہر ہے ان کی حکومتی سورسز سے بات بھی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد وہ جو کالم لکھ رہی ہیں اس میں اس کے 2 پیراگراف آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل میں یہ ویسے اسد چودھری صاحب کے بلاگ میں رکھ چکا ہوں، اگر سن چکے ہیں آپ تو پھر آپ کو آگے ویڈیو سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 27ویں ترمیم کے چند دنوں بعد نواز شریف خاموشی توڑ دیتے ہیں اور عمران خان سے بڑے مجرموں کے احتساب کا مطالبہ کرتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ نواز شریف کا یہ مطالبہ کس سے ہے اور کیوں ہے؟ کیا نواز شریف کا مقتدرہ سے یعنی فوج سے ڈو مور کا مطالبہ ایک ایسے وقت میں نہیں ہے جب فوج کے اندر بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، جب ایک سابق ڈی جی آئی عیسائی کے احتساب کا عمل اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اور فیصلہ کسی بھی وقت متوقع ہے؟ نواز شریف ایک ایسے وقت میں عمران خان کو چھوٹا مجرم قرار دے رہے ہیں جب وہ اختیار کی ساری کنجیاں ایک ہی فرد کے حوالے اپنی مرضی سے کر چکے ہیں، اور اب خود کو بری و ذمہ کرتے ہوئے باقی ایام فقط یاد اللہ میں گزارنے پر اکتفا کرنے والے ہیں؟ یہ انہوں نے سوال کیا ہے۔ پھر آسما شرائع صاحبہ کہتی ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان کے تمام کرداروں کے احتساب کا مطالبہ کر کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیا مقتدرہ احتساب کا مزید بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے؟ کیا بظاہر بہترین نظر آتے سول ملٹری تعلقات میں دراڑیں پڑ چکی ہیں؟ آخر میں وہ کہتی ہیں سیاست کی بساط پر شطرنج کی بڑی چال کھیلی جا چکی ہے، اب اس میں کتنے پیادے مارے جائیں گے یا شاہ کو مات ملے گی، اس کا فیصلہ وقت اور حالات کریں گے۔ سیاستدان اپنی جگہ گنوا چکے، اب آپس کی آنکھ مچولی کا کیا فائدہ؟ یہ آسما شرائع صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ اور عمران خان صاحب کا آپ جو ہے وہ دیکھ چکے ہیں، جو عمران خان صاحب کا ٹویٹ آیا وہ بہت سخت آیا، اور عمران خان صاحب کا وہ ٹویٹ بتاتا ہے کہ آج سے 28 دن پہلے عمران خان جہاں کھڑے تھے آج بھی عمران خان وہیں کھڑے ہیں، اور مسلسل ایک ابھی بھی وہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے یہ کسی سیٹلمنٹ کے تحت ہوئی ہے، لیکن میں اس پہ بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں کہ عمران خان کی جو بہن ہے وہ اس کو روند چکی ہیں، اس نیریٹو کو، کیونکہ وہ بغیر کسی شرط کے اندر گئیں اور باہر آ کر انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی اور ڈنکے کی چوٹ پر کی۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔